बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम मिनहाजुल आबिदीन को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट ऑडियो ढूंढनी ना पड़े। तो शुरू करते हैं। और मैंने बाज़ आरफीन से सुना है, कहते थे कि बाज़ अम्बिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से बलआम और उसके मरदूद होने का मामला पूछा कि वो इन आयात और करामात के बाद कैसे मरदूद हो गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जो कुछ मैंने उसको दिया था उस पर उसने सारी ज़िंदगी भर एक दिन भी शुक्र अदा न किया, और अगर एक दफ़ा भी वो मेरा शुक्र अदा कर देता तो मैं उससे ना छीनता। बस ए आदमी, होशियार हो और शुक्र के रुकन की बहुत ज़्यादा हिफाजत कर और दीनी नेमतों पर उसकी हम्द बयान कर कि सब नेमतों से बालातर इस्लाम और मारफत है, और सबसे छोटी नेमत तस्बीह कहने की तौफीक या बेमकसद बात करने से परहेज़ है। मुमकिन है कि अल्लाह ताला अपनी नेमतें तुझ पर पूरी करे और ज़वाल की करवाहट में तुझे मुब्तला न करे कि सबसे ज़्यादा तल्ख और सबसे ज़्यादा मुश्किल इज़्ज़त के बाद ज़िल्लत और कुर्ब के बाद बोध और विसाल के बाद फ़िराक है, और अल्लाह ताला बुज़ुर्ग, करीम, मुशफ़िक़ और मेहरबान है। फसल और किस्सा मुख्तसर कि जब तू अल्लाह ताला के बड़े बड़े एहसानात और बड़ी बड़ी नेमतों को अपने ऊपर देखे कि जिनको तेरा दिल शुमार भी नहीं कर सकता और तेरा ख्याल उनका अहाता नहीं कर सकता, यहाँ तक कि तूने इन मुश्किल घाटियों को अपने पीछे छोड़ दिया और अलूम और बसीरतों को पा लिया और बड़े गुनाहों के बोझ से पाक हो गया और मवानियात से आगे निकल गया और अवारज़ात को रद्द कर दिया और बुरी चीज़ों से सलामत बच निकला और अल्लाह की रहमतों पर फाइज हो गया, तो कितनी ही शरीफ खसलतें और बुलंद रुतबे तुझको हासिल हो गए कि जिनकी इब्तदा बसीरत और पहचान से हुई थी, उनकी इंतहा कुर्ब और बुजुर्गी पर हुई। फिर तू उसमें अक्ल की मिकदार और तौफीक के मुताबिक गौर करेगा और अपनी हिम्मत के मुताबिक अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करेगा, तो तेरी ज़ुबान उसकी हम्द और सना में मशगूल हो जाएगी और तेरा दिल उसकी अज़मत और रौनक से फिर जाएगा, और तू ऐसे मुकाम पर पहुँच जाएगा कि वो तेरे और तेरे गुनाहों के दरमियान हाइल हो जाए और तुझे उसकी खिदमत पर तेरी हिम्मत के मुताबिक आमादा करेगा और उसके इनाम और एहसान का हक़ अदा करने से अपनी ताकत के मुताबिक कोताही का इकरार करने पर उभारेगा। और जब तू उसके शुक्र से गाफिल हो जाए या खामोश हो जाए या फिसल जाए, तो तू उसकी तरफ तज़रा और जारी करे और कोशिश करे और वसीला तलाश करे और कहे, ए अल्लाह, ए मेरे मालिक, जिस तरह तूने बग़ैर किसी इस्तहक़ाक़ के महज अपने फ़ज़ल से एहसान की इब्तिदा की थी, उसी तरह बग़ैर किसी इस्तहक़ाक़ के अपने फ़ज़ल से इसी को इंतहा तक पहुँचा और उसको उसके औलिया की ज़ुबान में पुकार कि जिन्होंने उसकी हिदायत का ताज पाया और उसकी मार्फत की हिलावत चखी, फिर भी वो अपने ऊपर हाँक देने और अहानत की जलन और गुमराही और बात की वहशत और माजूली और जवाल की करवाहट से डरते रहे। वो दरवाजे पर फरियाद करते हुए रोते और आजिज़ी करते हुए उसी की तरफ हाथ फैलाते रहे और अपनी खिलवतों में चीख चीख कर दुआएं करते। तर्जुमा: ए हमारे रब, हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न कर और हमें अपनी जिनाब से रहमत इनायत फरमा, बेशक तू ही अता करने वाला है। मैं कहता हूँ इसका मतलब ये है, और अल्लाह ताला ही बेहतर जाने कि हमने तुझसे नेमत हासिल की और दूसरी नेमत के हम उम्मीदवार हैं कि तू ही सखी और अता करने वाला है। फिर जिस तरह तूने हमें इनाम की फजीलत इब्तदा में बख्शी है, उसी तरह इत्माम की रहमत इंतहा में अता फरमा। क्या तूने गौर नहीं किया कि सबसे पहली दुआ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने मुसलमान बंदों को सिखाई है, जिसको अल्लाह ने अपनी मखलूक के लिए इंतखाब फरमाया, वो अल्लाह ताला का ये कौल है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की रहनुमाई फरमा, यानी हमें हमेशा इस पर साबित कदम रख। इसी तरह हम भी उसकी जिनाब में इल्तिजा करते हैं कि मामला बहुत अजीम है। कहा गया है कि हुक्मा ने गौर किया तो जहान की तमाम मुसीबतों और मेहनतों को 5 चीज़ों में पाया: मुसाफरी में बीमारी, बुढ़ापा में फ़कीरी, जवानी में मौत और देखने के बाद अंधा होना, और मार्फत के बाद बेबसीरत हो जाना,
اور اس سے بھی بڑھ کر کسی کا یہ قول ہے۔ ترجمہ: ہر چیز کا کوئی نہ کوئی عوض ہے جب اس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن اگر تو خدا کو چھوڑ دے تو اس کا عوض کوئی نہیں ہے۔ اور کسی اور نے کہا ہے، جب دنیا کسی آدمی کا دین خراب نہ کرے تو جو کچھ بھی اس سے ضائع ہو جائے وہ نقصان دینے والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہر ایک نعمت کا معاملہ ہے جو وہ تجھ کو انعام فرمائے، اور ان گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی کے قطع کرنے میں خدا کی تائید اسی طرح ہے، تاکہ جو اس نے تجھے دیا ہے اسے ہمیشہ رکھے اور تجھے تیری تمنا اور خواہش سے بھی زیادہ دے۔ پھر جب تو اس مقام پر پہنچ جائے تو تو نے اس خطرناک گھاٹی کو عبور کر لیا، اور تو نے 2 نہایت اچھے خزانے حاصل کر لیے جو کہ استقامت اور زیادت ہیں۔ پھر موجودہ نعمتیں جو اس نے تجھے عطا کی ہیں تیرے پاس ہمیشہ رہیں گی، تجھے ان کے زوال کا خطرہ نہ ہوگا، اور جو نعمتیں تجھے اس نے عطا نہیں کی ہیں وہ تجھے عطا فرمائے گا، حالانکہ تو ان کو اچھی طرح مانگ بھی نہیں سکتا اور آرزو بھی نہیں رکھتا۔ بس تو ان کے فوت ہونے سے نہ ڈر، اور اس وقت تو ان لوگوں سے ہو جائے گا جو کہ عارف، عالم، دین کے عامل، گناہوں سے توبہ کرنے والے، پاک نفوس، دنیا سے بے رغبت اور خدا کی خدمت کے لیے الگ ہونے والے، شیطان کو مغلوب کرنے والے دل اور اعضاء سے پوری طرح تقوی اختیار کرنے والے، امیدوں کو کم کرنے والے، ناصح، خاشع اور تواضع کرنے والے، توکل کرنے والے، اپنے کام کو خدا کے سپرد کرنے والے، راضی برضا صبر کرنے والے، ڈرنے والے، امید رکھنے والے، مخلص، خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھنے والے اور اپنے مالک رب العالمین کی نعمتوں کا شکر کرنے والے ہیں۔ پھر تو اس کے بعد ان لوگوں سے ہو جائے گا جو سیدھی راہ پر قائم رہنے والے معزز اور صدیق ہیں۔ اس کلام میں غور کر، اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والے ہیں۔ پھر اگر تو کہے کہ اگر معاملہ اس طرح کا ہے تو اس معبود کی عبادت کرنے والے اور اس مقصود پر پہنچنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے، اور کون آدمی ایسی مشقتوں کی طاقت رکھتا ہے، اور کون ان شرائط اور سنتوں کو حاصل کر سکتا ہے؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ خداوند تعالیٰ بھی ایسا ہی فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اور میرے تھوڑے بندے شکر گزار ہیں۔ اور فرمایا، ترجمہ: لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، نہیں عقل کرتے، نہیں جانتے۔ پھر یہ معاملہ اس آدمی پر نہایت آسان ہے جس پر اللہ آسان کر دے۔ بندے کے ذمے کوشش کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ کے ذمے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، ہم اپنی راہوں کی ان کو رہنمائی کریں گے۔ اور جب ایک کمزور بندہ اپنے فرائض کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو رب قدیر، غنی اور کریم اور رحیم کے متعلق تم کیا خیال کرتے ہو؟ پھر اگر تو کہے کہ عمر تھوڑی ہے اور یہ گھاٹیاں بڑی طویل اور سخت ہیں، پھر کس طرح عمر باقی رہے گی کہ یہ تمام شرائط پوری ہو سکیں اور یہ گھاٹیاں طے کی جا سکیں؟ تو مجھے اپنی عمر کی قسم، یہ گھاٹیاں واقعی بڑی طویل ہیں اور ان کی شرائط بھی بڑی سخت ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو انتخاب کر لیتے ہیں تو یہ لمبائی اس پر چھوٹی ہو جاتی ہے اور یہ سختیاں اس پر آسان ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ بندہ ان کو قطع کرنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ راہ کتنی قریب ہے، کتنی مختصر ہے، کتنی آسان اور نرم ہے۔ اور میں جب اس جنگل میں کھڑا تھا تو میں نے یہ شعر کہا تھا۔ ترجمہ: سیدھے راستے کا علم چاہنے والے کے لیے واضح ہے، اور میں دلوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ سیدھے راستے سے اندھے ہیں، اور میں نے تعجب کیا ہلاک ہونے والے پر، حالانکہ اس کی نجات موجود تھی، اور میں نے نجات پانے والے پر بھی تعجب کیا۔ یہاں تک کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو ان گھاٹیوں کو 70 سال میں طے کرتے ہیں، اور بعض 20 سال میں، اور بعض 10 سال میں، اور بعض وہ ہیں کہ جو ان کو ایک سال میں حاصل جن کو یہ 1 سال میں حاصل ہو جاتی ہیں، اور بعض ان کو 1 مہینہ میں طے کر لیتے ہیں، بلکہ 1 جملے میں، بلکہ 1 ساتھ میں، یہاں تک کہ بعض کو خداوند تعالیٰ کی خاص توفیق اور عنایت سے 1 لحظہ میں حاصل ہو جاتی ہے۔ کیا تو اصحاب کہف کا واقعہ یاد نہیں کرتا کہ ان کی مدت کتنی مختصر تھی؟ جب انہوں نے اپنے بادشاہ دقیانوس کے چہرے میں تغیر دیکھا تو کہا، ترجمہ: تو کہنے لگے، ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی معبود کو کبھی نہ پکاریں گے۔ ان کو یہ معرفت حاصل ہوئی اور اس راہ کے حقائق انہوں نے ملاحظہ کیے اور اس راہ کو طے کیا، تو وہ اپنا معاملہ اللہ کو سپرد کرنے والے، اسی پر بھروسہ رکھنے والے اور اس راہ پر قائم رہنے والے بن گئے۔ جبکہ انہوں نے کہا
ترجمہ: تو غار میں جگہ پکڑو، تمہارا رب اپنی رحمت تم پر پھیلا دے گا۔ اور یہ سب کچھ ان کو ایک ساتھ یا ایک لحظہ میں حاصل ہو گیا۔ کیا تمہیں فرعون کے جادوگروں کا واقعہ یاد نہیں کہ ان کی مدت ایک لحظہ بھر تھی جب انہوں نے موسیٰ کا معجزہ دیکھا تو؟ ترجمہ: کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ انہوں نے ایک ہی لحظہ میں اس راہ کو دیکھا اور اسے طے کر گئے، اور خدا تعالیٰ کو پہچاننے والوں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے والوں، اور اس کی مصیبتوں پر صبر کرنے والوں، اور اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والوں، اور اس کی ملاقات کا شوق رکھنے والوں سے ہو گئے اور پکار اٹھے۔ ترجمہ: کوئی پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں۔ ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ ابراہیم بن ادم دنیا میں ایک بادشاہ تھے۔ انہوں نے بادشاہی چھوڑ دی اور اس راہ کا قصد کیا۔ ان کے لیے یہ راہ اتنی ہی ثابت ہوئی جتنی دیر میں وہ بلخ سے مرو تک جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ اس مقام پر پہنچے کہ ایک آدمی پل پر سے بہت گہرے پانی میں گرا۔ ابراہیم نے اشارہ کر کے کہا ٹھہر جا، تو وہ آدمی ہوا ہی میں معلق ٹھہر گیا اور پانی سے بچ گیا۔ اور رابعہ بصری ایک بوڑھی لونڈی تھی، اس کو بصرہ کے بازاروں میں گھمایا جاتا اور بوڑھی ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی نہ خریدتا۔ ایک سوداگر کو اس پر رحم آیا تو اس نے اس کو 100 درہم سے خرید کر آزاد کر دیا۔ پھر اس نے یہ راستہ اختیار کر لیا اور عبادت پر متوجہ ہوئی۔ 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ بصرہ کے زاہد، قاری اور علماء لوگ اس کے مرتبے کی بلندی کی وجہ سے اس کی زیارت کو آنے لگے۔ اور جس آدمی کو خداوند تعالیٰ کی عنایت شامل حال نہ ہو اور اس پر فضل اور ہدایت کا معاملہ نہ کیا جائے تو اسے اس کے نفس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ پھر بسا اوقات وہ ایک ہی گھاٹی کی کسی وادی میں 70 سال تک پڑا رہتا ہے اور اسے طے نہیں کر پاتا، اور کتنی دفعہ چیخ چیخ اٹھتا ہے کہ یہ راہ کتنی اندھیری، کتنی مشکل ہے، اور یہ معاملہ کتنا تنگ اور دشوار ہے۔ بس حالت ایک ہی لفظ کی طرف لوٹتی ہے، اور وہ ہے غالب، جاننے والا، عادل اور حکیم کی تقدیر۔ پھر اگر تو یہ سوال کرے کہ اس کی توفیق خاص سے کیوں نوازا گیا، اس کو کیوں محروم رکھا گیا، حالانکہ یہ دونوں مشترکہ طور پر غلامی کی رسی میں بندھے ہوئے ہیں، تو اس سوال پر خداوند تعالیٰ کے جلال کے پردوں سے آواز آتی ہے کہ ادب ملحوظ رکھو اور ربوبیت کے اسرار کو پہچانو اور عبودیت کی حقیقت معلوم کرو کہ وہ، ترجمہ، جو کچھ کرتا ہے اس سے وجہ نہیں پوچھی جا سکتی اور باقی سب لوگ پوچھے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں دنیا میں اس راہ کی مثال آخرت میں پلسرات کی گھاٹیوں اور مسافروں کے اس کو طے کرنے کی ہے کہ مخلوق کے احوال وہاں مختلف ہیں۔ ان میں سے بعض پلسرات کو اس طرح عبور کریں گے جیسے چمکنے والی بجلی، اور بعض تیز و تند آندھی کی طرح، اور بعض تیز رفتار گھوڑے کی مثل، اور کچھ پرندوں کی طرح، کچھ پیدل چلتے ہوئے، کچھ گھسٹتے ہوئے، یہاں تک کہ وہ کوئلے کی طرح ہو جائیں گے، اور کچھ اس کی آوازیں سنیں گے اور وہ کچھ اس کے آنکڑوں میں گرفتار ہو جائیں گے اور ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہی حال اس راہ کا دنیا میں اپنے مسافروں کے ساتھ ہے۔ بس یہ دونوں راستے ہیں، ایک دنیا کا راستہ اور ایک آخرت کا راستہ۔ آخرت کا راستہ تو نفس کا راستہ ہے کہ وہ اس کی خولناکیاں آنکھوں والے دیکھیں گے، اور دنیا کا راستہ دلوں کا راستہ ہے، اس کی خولناکیاں بصیرت اور عقل والے دیکھتے ہیں۔ اور آخرت میں ٹھہرنے والوں کے حالات مختلف ہوں گے، کیونکہ دنیا میں بھی ان کے حالات مختلف ہوں گے۔ بس اس پر پوری طرح توجہ کر، اور توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جاننا چاہیے کہ جو کچھ اس باب میں محقق ہے وہ یہ ہے کہ یہ راستہ لمبا اور چھوٹا ہونے میں ان مسافتوں کی طرح نہیں ہے جن کو آدمی قدموں سے طے کرتے ہیں، پھر نفس کی قوت اور اس کے ضعف کے مطابق اس کو طے کرتے ہیں، بلکہ یہ راستہ روحانی راستہ ہے جسے دل طے کرتے ہیں اور فکر سے طے کرتے ہیں، اپنے عقائد اور بصیرت کے مطابق طے کرتے ہیں، اور اس کا اصل ایک آسمانی نور اور خداوندی نگاہ ہے جو کسی بندے کے دل پر پڑے، پھر وہ اس کے ساتھ دونوں جہانوں کے معاملے پر حقیقت کے ساتھ غور کرتا ہے۔ پھر یہ نور وہ ہے کہ بندہ اس کو 100 سال تک تلاش کرتا رہتا ہے اور اسے نہیں پاتا، اور نہ اس کا کوئی نشان ملتا ہے، اور یہ بندے کی طلب اور کوشش میں کوتاہی اور اس راہ کی نادانی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کوئی اس کو 50 سال کے بعد پا لیتا ہے، اور کوئی اس کو 10 سال میں، کوئی ایک دن میں، کوئی رب العزت کی عنایت سے ایک ساتھ اور ایک لحظہ میں پا لیتا ہے، اور وہی ہدایت کا والی ہے۔ لیکن بندے کو کوشش کا حکم دیا گیا ہے،
اور حکم کی تعمیل اس پر لازم ہے، اور امر مفہوم ہے، اور پروردگار حاکم عادل کی تقدیر کے مطابق ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو چاہتا ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ پھر اگر تو یہ سوال کرے کہ یہ خطرہ کتنا بڑا ہے اور یہ معاملہ کتنا سخت ہے اور بندہ کمزور کتنا محتاج ہے، پھر یہ سارا عمل اور کوشش اور ان شرائط کا حصول کس لیے ہے، تو میں کہوں گا مجھے اپنی عمر کی قسم تو اپنے اس قول میں بالکل سچا ہے کہ معاملہ بہت سخت ہے اور خطرہ بہت عظیم ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ: ہم نے انسان کو محنت میں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، کہ ہم نے امانت کو آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں پر پیش کیا، انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور اس کو انسان نے اٹھا لیا، یقیناً وہ ظالم اور جاہل تھا۔ اور اسی لیے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم وہ کچھ جانو جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ رو اور تھوڑا ہنسو۔ اور وہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آواز دینے والا آسمان سے آواز دیتا ہے کہ کاش مخلوق پیدا نہ ہوتی، اور اگر پیدا ہونی تھی تو اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھتی، اور جب مقصد کو سمجھ لیا تو کاش اس کے مطابق عمل کرتی، اور سلف صالحین بھی اسی طرح کہا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں پسند کرتا ہوں کہ میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور مجھے کھا جاتے، اور ایسا عذاب کے خوف سے فرماتے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو سنا، وہ تلاوت کر رہا تھا، ترجمہ، کہ انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ جب یہ کوئی چیز یعنی ذکر کے قابل بھی نہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا کاش معاملہ وہیں ختم ہو جاتا۔ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کا مینڈھا ہوتا، میرا گوشت لوگوں میں تقسیم ہو جاتا اور میرا شوربہ لوگ پی جاتے، اور میں قیامت کو دوبارہ پیدا نہ ہوتا۔ اور وہب بن منبع نے فرمایا، آدم کا بیٹا احمق پیدا ہوا ہے، اگر یہ احمق نہ ہوتا تو دنیا میں اس کی زندگی کبھی خوشگوار نہ ہو سکتی۔ اور فضیل بن عباس رحم اللہ نے فرمایا، میں کسی مقرب فرشتے اور نبی مرسل اور بندہ صالح پر رشک نہیں کرتا، کیا قیامت کے روز ان پر عطاب نہیں کیا جائے گا؟ میں تو صرف ان پر رشک کرتا ہوں جو پیدا نہیں ہوئے۔ عطا سلمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آگ جلا دی جائے اور کہا جائے کہ جو آدمی اپنے آپ کو اس میں ڈال دے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، تو مجھے ڈر ہے کہ میں آگ تک پہنچنے سے پہلے ہی خوشی کی وجہ سے مر جاؤں گا۔ تو معاملہ اے انسان واقعی بڑا سخت ہے، جیسا کہ تو نے کہا ہے، بلکہ وہ تیرے وہم و گمان سے بھی بہت زیادہ سخت اور عظیم ہے، لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو تقدیر میں ازل سے نافذ ہو چکا ہے، اور غالب جاننے والے کی تدبیر نے اس کو جاری کیا ہے۔ تو اب بندے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی غلامی اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عاجزی اور زاری سے تھامے، پھر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے اور اپنے فضل سے اس پر رحم کرے۔ باقی رہا تیرا یہ کہنا کہ یہ سب کچھ کیوں ہے، تو یہ ایک ایسا کلام ہے کہ جو تیری عظیم غفلت پر دلالت کرتا ہے، بلکہ درست یہ تھا کہ تو کہتا کہ جو کچھ بندہ چاہتا ہے اس کے مقابلے میں اس کی حقیقت کیا ہے۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ کمزور بندہ کیا چاہتا ہے؟ اس کا کم تر مطالبہ دو چیزیں ہیں، پہلی یہ کہ دونوں جہانوں میں سلامت رہے، اور دوسری یہ کہ دونوں جہانوں میں بادشاہی کرے۔ اب دنیا کی سلامتی تو اس طرح ہے کہ دنیا اور اس کی آفتیں اور اس فتنے اور غفلت کے پردے اس طرح کے ہیں کہ اس سے ملائکہ مقربین بھی نہیں بچ سکے۔ یقیناً تو نے ہاروت اور ماروت کا واقعہ سنا ہوگا۔ یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ جب بندے کی روح کو آسمان پر لے جایا جاتا ہے تو آسمانوں کے فرشتے تعجب سے کہتے ہیں کہ یہ اس دنیا سے کس طرح بچ کر آ گیا جہاں ہمارے بہترین فرشتے بھی تباہ ہو گئے، اور آخرت اپنی ہولناکیوں اور سختیوں میں اس طرح کی ہے کہ جس سے انبیاء اور رسول بھی چیخ اٹھے۔ ترجمہ: مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، میں تجھ سے صرف اپنی جان کی امان چاہتا ہوں۔ یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس 70 نبیوں کے عمل بھی ہوں تو وہ بھی یہی سمجھے گا کہ نجات مشکل ہے۔ پھر جو آدمی چاہے کہ ان فتنوں سے محفوظ رہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسلام کو اپنے ہمراہ لے کر نکلے، سلامتی کے ساتھ چلا جائے گا، اسے کوئی مصیبت نہ پہنچے گی، اور آخرت کے ہولناک مناظر سے بچ کر جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے گا۔
उसे कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। अब सोच कि ये मामूली काम है। और बाकी रही हुकूमत और करामत, तो हुकूमत यह है कि इंसान का तसरफ़ और मशीयत नाफिज हो, और ये हकीकत में दुनिया में तो खुदावंद ताला के दोस्तों और उसके बरगज़ीदा लोगों, उसकी तकदीर पर राज़ी होने वालों के लिए है कि जंगल और समंदर और ज़मीन उनके लिए एक ही कदम है, और पत्थर और ईंटें उनके लिए सोना है, और जिन और इंसान और चरिंदे और परिंदे उनके ताबे हैं। वो जो कुछ भी चाहते हैं हो जाता है, क्योंकि वो वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहे, और जो अल्लाह चाहे वो हो जाता है। ये लोग किसी मखलूक से नहीं डरते, और इनसे तमाम मखलूक डरती है। ये अल्लाह ताला के सिवा किसी की ग़ुलामी नहीं करते, और कायनात की हर चीज़ इनकी ग़ुलामी करती है। और दुनिया के बादशाहों को इस रुतबे का अशर अशीर भी कहाँ नसीब है, बल्कि वो बहुत थोड़े और बहुत जलील हैं। बाकी रही आखिरत की बादशाही, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब तू वहाँ देखेगा तो एक बहुत बड़ा मुल्क और नेमतें देखेगा, और जिसको रब्बुल इज़्ज़त मुल्क कबीर फरमाएँ उसकी अज़मत का अंदाज़ा करो। और ये तो तू जानता है कि दुनिया सारी की सारी थोड़ी है, और इसकी इब्तदा से लेकर इंतहा तक सारी उम्र भी बहुत थोड़ी है, और हम में से किसी एक आदमी का हिस्सा इस थोड़े में से थोड़ा है। और फिर भी हम में से बाज़ आदमी इसको हासिल करने के लिए अपना माल और जान कुर्बान कर देते हैं, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात इसको थोड़े से थोड़ा हासिल कर लेते हैं, और फिर इसकी मुद्दत भी थोड़ी होती है, और अगर उसे हासिल हो जाए तो लोग उसको माजूर समझते हैं, बल्कि उस पर रश करते हैं, और जो कुछ उसने इसके हासिल करने में अपनी जान और माल को खर्च किया है उसको ज़्यादा नहीं समझता। जैसा कि अमरा अल-कैस ने कहा, मेरे साथी ने जब अपने सामने फाटक को देखा तो रोने लगा, और उसने यकीन कर लिया कि हम कैसर से मुलाकात करने वाले हैं। तो मैंने उससे कहा, तेरी आंखें ना रोएं, हम बादशाह से हीला करके दौलत हासिल करेंगे, या मर जाएंगे तो दुनिया हमें माजूर समझेगी। फिर उस आदमी का क्या हाल होगा जो हमेशा रहने वाली जन्नत में बहुत बड़ी हुकूमत चाहता है? क्या वो उसके मुकाबले में उन 2 रकातों को जो वो अल्लाह ताला के लिए पढ़ता है, या वो 2 दिरहम जो खर्च करता है, या 2 रातें जो जागता है, उनको काफ़ी समझता है? हरगिज़ हरगिज़ नहीं, बल्कि उसके पास 1 करोड़ बदन हों, और 1000 दर 1000 रूहें हों, और 1000 दर 1000 उम्रें हों, और हर उम्र दुनिया की उम्र के बराबर हो या उससे भी ज़्यादा, और फिर वो इस मकसद अज़ीज़ के लिए इन तमाम को खर्च कर डाले, तो भी ये बहुत थोड़ा है। अगर उसके बाद कभी वो अपने मकसद पर पहुंच जाए तो ये अल्लाह ताला की तरफ से फ़ज़ल अज़ीम और गनीमत बारदा होगा। सिवाय मस्कीन इस गफलत की नींद से बेदार हो, सो ए मस्कीन इस गफलत की नींद से बेदार हो। फिर मैंने गौर किया कि बंदा जब अल्लाह ताला की अताअत करता है और उसकी खिदमत को लाजिम समझता है और अपनी उम्र भर इसी रास्ते पर चलता रहता है, तो जो कुछ अल्लाह ताला इसको अनायत फरमाते हैं वो 40 करामतें और खिलतें हैं। 20 तो उनमें से दुनिया में हैं और 20 उनमें से आखिरत में हैं। वो 20 जो दुनिया में हैं उनमें से पहली ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उसका तज़किरा करते हैं और उसकी सना कहते हैं, और कितना मुअज़्ज़ज़ है वो बंदा जिसकी सना कहकर अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर एहसान करें। और दूसरी ये है कि अल्लाह जल्ला जलालुहु उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और उसकी ताज़ीम करते हैं। और अगर कोई तेरे जैसी आजिज़ मखलूक तेरा शुक्रिया अदा करे और तेरी ताज़ीम करे तो तू उसको काफ़ी इज़्ज़त समझता है। फिर अगर पहलों और पिछलों का माबूद ऐसा करे तो उसका अंदाज़ा करो। और तीसरी ये है कि अल्लाह ताला उससे मोहब्बत रखते हैं। अगर तेरे महल्ले के रईस या शहर के हाकिम को तुझसे मोहब्बत हो तो तू उस पर फ़ख्र करेगा और कई मुकाम पर उससे फ़ायदा उठाएगा। फिर सोच कि रब्बुल आलमीन की मोहब्बत कैसी होगी। और चौथी ये है कि अल्लाह ताला उसके कारसाज हो जाते हैं, उसके अमूर की तदबीर करते हैं। और पाँचवीं ये है कि उसके रिस्क के कफ़ील हो जाते हैं। अल्लाह ताला बग़ैर किसी मेहनत और मुशक्क़त के रिस्क को उसकी तरफ लाते रहते हैं। और छठी ये है कि वो उसका मददगार होता है और उसके हर दुश्मन को और हर बुराई का इरादा करने वाले को उससे रोकता रहता है। सातवीं ये है कि वो उसका अनीस हो जाता है, वो किसी हाल में भी वहशत महसूस नहीं करता और ना तबद्दुल और तगय्युर का उसे खौफ होता है। आठवीं, नफ्स की इज़्ज़त उसे दुनिया और दुनिया वालों की खिदमत की ज़िल्लत नहीं पहुँचती, बल्कि वो इस पर भी रज़ामंद नहीं होता कि दुनिया के बादशाह और जाबिर लोग उसकी खिदमत करें।
اور نویں ہمت کی بلندی وہ دنیا اور دنیا والوں کی گندگی میں آلودگی سے بلند ہو جاتا ہے اور اس کے کھیل تماشا اور خرافات کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ 10ویں دل کا غنا کہ وہ دنیا کے ہر غنی سے زیادہ غنی ہوتا ہے، ہمیشہ پاکیزہ نفس اور فراخ سینہ رہتا ہے، اسے کوئی حادثہ گھبراہٹ میں نہیں لاتا اور نہ کسی چیز کے گم ہونے کا اسے فکر ہوتا ہے۔ اور 11ویں دل کا نور ہے، وہ اپنے دل کے نور کے ساتھ علوم اور اسرار اور حکمتوں پر مطلع ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض کی اطلاع بڑی مدت اور بڑی کوشش کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور 12ویں شرح صد رہے کہ دنیا کے مصائب اور تکالیف اور لوگوں کی عیاریوں اور مکاریوں سے دل تنگ نہیں ہوتا۔ اور 13ویں ہیبت ہے جو لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے کہ سب نیک و بد اس کا احترام کرتے ہیں اور ہر فرعون و جابر اس سے خوف کھاتا ہے۔ اور 14ویں دلوں کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دیتے ہیں کہ تمام دل اس کی محبت پر مجبور ہو جاتے ہیں اور تمام لوگ اس کی تعظیم پر بے اختیار ہو جاتے ہیں۔ اور 15ویں برکت عامہ ہے جو اس کے کلام اور نفس یا فعل یا کپڑے یا مکان غرض ہر چیز میں پیدا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ لوگ اس مٹی کو متبرک سمجھتے ہیں جو اس کے پاؤں کے نیچے آ چکی ہے، اور اس جگہ کو جہاں وہ کسی دن بیٹھا ہو، اور اس انسان سے جس نے اس کو دیکھا ہو اور اس کے ساتھ کچھ صحبت رکھی ہو۔ اور 16ویں جنگلوں اور سمندروں غرض ساری زمین کی تسخیر ہے، یہاں تک کہ اگر وہ چاہے تو ہوا میں اٹھتا ہے، پانی پر چلتا ہے یا ساری زمین کو ایک گھڑی میں طے کر لیتا ہے۔ اور 17ویں حیوانات کی تسخیر ہے، خواہ درندے ہوں یا وحشی جانور یا حشرات الارض وغیرہ، پھر وحشی جانور اس سے محبت رکھتے ہیں اور درندے اسے چاٹتے ہیں۔ اور 18ویں زمین کے خزانوں کی ملکیت ہے، وہ جب بھی ارادہ کر کے زمین پر ہاتھ رکھتا ہے تو اسے خزانے مل جاتے ہیں، جب اپنے پاؤں زمین پر مارتا ہے تو ضرورت کے وقت پانی کے چشمے ابلنے لگتے ہیں، وہ جہاں بھی اترتا ہے اگر اس کا ارادہ ہو تو اسے کھانا مل جاتا ہے۔ اور 19ویں اللہ رب العزت کے دروازے پر قیادت اور وجاہت ہے، مخلوق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی خدمت کر کے وسیلہ ڈھونڈتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی وجاہت اور برکت سے لوگ حاجتیں طلب کرتے ہیں۔ اور 20ویں اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا کی قبولیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اس کو دیتا ہے، اور اگر کسی کی سفارش کرتا ہے تو اس کی سفارش قبول ہوتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو قسم دیتا ہے تو وہ جس طرح بھی چاہے اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی ان میں سے پہاڑ کی طرف اشارہ کرے تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے۔ وہ زبان سے سوال کرنے کا محتاج نہیں، اگر اس کے دل میں کسی چیز کا خیال آ جاتا ہے تو وہ حاضر ہو جاتی ہے، اور وہ ہاتھ سے اشارہ کرنے کا بھی محتاج نہیں ہوتا۔ یہ کرامات تو دنیا میں ہیں، اور وہ جو آخرت میں ہیں تو 21ویں یہ ہے کہ اولاً تو اللہ تعالیٰ اس پر موت کے سکرات کو آسان کر دیتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس سے انبیاء علیہ السلام کے دل بھی ڈرتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ سکرات موت کو ان پر آسان کرے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کے نزدیک موت اس سے بھی زیادہ خوشگوار ہوتی ہے، جیسے پیاسے آدمی کو صاف پانی پینے کو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، وہ لوگ کہ ان کو فرشتے فوت کرتے ہیں اور وہ پاک ہوتے ہیں۔ اور 22ویں ایمان اور معرفت پر ثابت قدمی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کا انتہائی خوف اور گھبراہٹ ہے، اور اس پر پوری بے صبری اور رونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اللہ ایمانداروں کو قول ثابت کی وجہ سے دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ اور 30ویں فرشتے اور خوشبو اور بشارت اور رضامندی اور امان کا پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، یہ کہ نہ خوف کرو اور نہ غم کھاؤ، اور اس جنت کی بشارت حاصل کرو کہ جس کا تم وعدہ کیے جاتے تھے، اور آخرت کی آئندہ ہولناکیوں سے خوف نہیں کھاتا، اور دنیا میں جو کچھ چھوڑ گیا ہے اس کا اسے غم نہیں ہوتا۔ اور 24ویں جنتوں میں ہمیشہ کی رہائش اور خدا تعالیٰ کی ہمسائیگی ہے۔ اور 25ویں پوشیدگی میں اس کے روح کی جلوت ہے۔ آسمان اور زمین کے فرشتوں پر وہ عزت اور احترام سے اٹھایا جاتا ہے، اور اس کے بدن کو ظاہر میں جنازے کی تعظیم حاصل ہوتی ہے، اس پر جنازے کی نماز کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے، اس کی تجہیز و تکفین میں لوگ جلدی کرتے ہیں،
اور اس کو بہت بڑا ثواب سمجھتے ہیں اور بہت بڑی غنیمت جانتے ہیں۔ اور 26ویں، قبر کے سوال و جواب کے فتنے سے امن ہے کہ وہ اس حول سے مطمئن رہتا ہے اور اسے صحیح جواب کا القاء ہوتا ہے۔ اور 27ویں، قبر کی فراخی اور اس کی روشنی ہے جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں قیامت کے دن تک رہتا ہے۔ اور 28ویں، اس کے روح اور جان کا مانوس ہونا اور معزز ہونا ہے۔ اسے سبز پرندوں کے جسم میں رکھ دیا جاتا ہے، وہ اپنے نیک بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے اور جو کچھ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بخشا ہے اس پر خوش رہتے ہیں۔ اور 29ویں، عزت اور کرامت کے ساتھ اس کا حشر ہے اور اس کو لباس فاخرہ اور تاج پہنایا جائے گا اور براق پر سوار ہوگا۔ اور 30ویں، چہرے کا منور اور روشن ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ اور فرمایا، ترجمہ، کئی چہرے اس دن سفید ہوں گے، ہنستے ہوئے خوش۔ اور 31ویں، قیامت کی ہولناکیوں سے امن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، یا وہ شخص جو آئے گا قیامت کے دن امن کی حالت میں۔ اور 32ویں، دائیں ہاتھ میں نام اعمال کا ملنا ہے، اور ان میں سے بعض آدمی ایسے بھی ہوں گے جنہیں حساب و کتاب کی ضرورت نہ ہوگی۔ اور 33ویں، حساب کی آسانی ہے۔ 34ویں، نیکیوں کا بوجھل ہو جانا، اور بعض ان سے ایسے بھی ہوں گے جن کو وزن کے لیے کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ اور 35ویں، حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہونا، پھر وہ ایک ہی دفعہ پیے گا اور اس کے بعد پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اور 36ویں، پل صراط سے گزر جانا اور آگ سے نجات پا جانا، یہاں تک کہ بعض ان میں سے اس کی آواز تک نہ سنیں گے، اور وہ ایسی نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے جن کو وہ چاہیں گے، اور ان کے لیے آگ بجھ جائے گی۔ اور 35ویں، قیامت کے میدان میں شفاعت کرنا، جیسے کہ انبیاء اور رسول شفاعت کریں گے۔ اور 38ویں، جنت میں ہمیشہ کا ملک۔ اور 39ویں، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رضامندی۔ اور 40ویں، اللہ رب العالمین کی ملاقات بلا کیف جل جلالہ، جو کہ پہلوں اور پچھلوں کا معبود برحق ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ میں نے ان کو اپنے فہم اور اپنے مبلغ علم کے مطابق شمار کیا ہے، اگرچہ میرا علم نہایت ناقص اور قاصر ہے۔ پھر اس پر مزید یہ ہے کہ میں نے ان کو نہایت مختصر ذکر کیا ہے اور ان کو اصولاً اور اجمالاً ذکر کر دیا ہے، اور اگر میں ان میں سے بعض کی تفصیل بیان کرتا تو یہ کتاب اس کی متحمل نہ ہو سکتی۔ کیا تو غور نہیں کرتا کہ میں نے ہمیشہ کے ملک کو ایک ہی خلت شمار کیا ہے؟ اگر میں اس کو تفصیل سے بیان کرتا تو یہی 40 خلتوں سے زیادہ ہو جاتی، جیسے حور کا نور اور محلات اور لباس وغیرہ کی تفصیل۔ پھر ان میں سے ہر ایک ایسی تفصیل پر مشتمل ہے جن کو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہی جانتا ہے کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کا مالک ہے۔ اور ہمیں ان کی معرفت کی کون سی توقع ہو سکتی ہے جبکہ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، کوئی آدمی نہیں جانتا جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک سے پوشید رکھا گیا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں وہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا گزر ہوا۔ اور مفسرین اللہ تعالیٰ کے اس قول کے متعلق کہتے ہیں کہ اس سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں، کہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اہل جنت کے لیے جنت میں لطف اور مہربانی سے کہے گا، اور جس کی یہ کیفیت ہو تو ہم اس کے ہزار در ہزار حصے کو بھی کیوں کر پہنچ سکتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، یا اس کے علم کو مخلوق کیوں کر گھیر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہمتیں جواب دے جاتی ہیں اور عقول ان کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور حق یہ ہے کہ اسی طرح ہونا چاہیے۔ اور وہ غالب جاننے والے کی اس کے فضل عظیم کے تقاضے کے مطابق اور اس کی قدیم صحابت کے موافق ایک عطا ہے۔ خبردار، اس مطلوب عظیم کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، اور کوشش کرنے والوں کو اپنی کوشش خرچ کرنی چاہیے، اور جاننا چاہیے کہ یہ سب کچھ اس چیز کے مقابلے میں نہایت قلیل ہے جس کے وہ محتاج ہیں، اور جس کا وہ اس سے سوال کرتے ہیں، اور جس کو مانگنے کے لیے وہ دست سوال دراز کرتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ بندے کے لیے 4 چیزیں نہایت ضروری ہیں: علم، عمل، اخلاص اور خوف۔ پہلی کے ساتھ
وہ راستے کو معلوم کرے گا ورنہ وہ ایک اندھا ہے، پھر ان کے مطابق عمل کرے گا ورنہ وہ روک دیا جائے گا، پھر عمل کو خالص کرے گا ورنہ وہ نقصان اٹھائے گا، پھر وہ ہمیشہ آفات سے ڈرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ امان حاصل کر لے ورنہ وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ ذوالنون مصری نے بالکل سچ کہا کہ تمام مخلوق مردہ ہے سوا علماء کے، اور علماء سوئے ہوئے ہیں ماں سوائے عمل کرنے والوں کے، اور عمل کرنے والے سب دھوکے میں ہیں مگر مخلص لوگ، اور تمام مخلص بہت بڑے خطرے پر ہیں۔ میں کہتا ہوں 4 آدمیوں سے انتہائی تعجب ہے، ایک وہ عقل مند جو عالم نہ ہو، کیا وہ ان چیزوں کی معرفت کا اہتمام نہیں کرتا جو آئندہ پیش نہ آنے والی ہیں؟ کیا وہ ان چیزوں کو معلوم نہیں کرتا جن کو وہ موت کے بعد دیکھنے والا ہے؟ اس کو دلائل اور عبرتوں اور ان آیتوں کے سننے اور ان خیالات سے، دل کی بے قراری اور نفس کے تصورات سے ان کو معلوم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: کیا وہ زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان پر غور نہیں کرتے؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: کیا یہ لوگ خیال نہیں کرتے کہ وہ بہت بڑے دن کے لیے اٹھائے جائیں گے؟ اور دوسرے اس عالم سے جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا، کیا وہ یقینی طور پر نہیں جانتا کہ اس کے سامنے بہت بڑی ہولناکیاں اور مشکل گھاٹیاں ہیں، اور یہی بہت بڑی خبر ہے جس سے تم منہ پھیرتے ہو؟ تیرے اس عامل سے جو مخلص نہ ہو، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول پر غور نہیں کرتا؟ ترجمہ: جو آدمی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ چوتھے، اس مخلص سے جو ڈرنے والا نہ ہو، کیا وہ اللہ جل جلالہ کے اس معاملے کی طرف غور نہیں کرتا جو وہ اپنے اصفیاء اور اولیاء اور اپنے خادموں سے کرتا ہے، جو کہ اس کے اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی سب سے زیادہ معزز مخلوق کو فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور بے شک وحی کی گئی تیری طرف اور ان لوگوں کی طرف جو تجھ سے پہلے تھے، اور اسی طرح کی اور بھی آیات یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی اور صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ پھر قصہ مختصر، ان کی تفصیل وہ ہے جو رب العالمین نے اپنی کتاب عزیز کی 4 آیتوں میں بیان کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: کیا تم نے خیال کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ پھر اللہ جل جلالہ نے فرمایا، ترجمہ: چاہیے کہ ہر آدمی اس پر غور کرے جو اس نے کل کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے عملوں سے خبردار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: جن لوگوں نے ہمارے متعلق کوشش کی ہم ضرور ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے۔ پھر ان تمام چیزوں کو ایک جامع آیت میں بیان کر دیا ہے، اور وہ سب سے زیادہ سچا قائل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: جو شخص کوشش کرے گا وہ اپنی جان کے لیے کوشش کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام عالم سے بے نیاز ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے قدم کی لغزش اور اپنے قلم کی ہر بے راہ روی سے معافی طلب کرتے ہیں، اور ان تمام اقوال سے مغفرت کے متمنی ہیں جو ہمارے اعمال کے مطابق نہ ہوں، اور ہر اس چیز سے مغفرت کے طالب ہیں جس کا ہم نے دعویٰ کیا اور اس کو دین الہی کے علم کی حیثیت سے ظاہر کیا، حالانکہ اس میں بہت سی کوتاہیاں ہیں، اور ہم اس سے ہر اس خیال سے مغفرت کے طالب ہیں جس نے ہم کو تصنع پر تیار کیا اور جس کا ہم نے اپنی کتاب میں اندراج کیا، یا ہر اس کلام سے جس کو ہم نے نظم کیا، یا ہر اس علم سے جس کا ہم نے نفع دیا، اور ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور اے بھائیوں کی جماعت تمہیں بھی ہمارے علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم خالص اس کی رضامندی چاہیں، اور سوال کرتے ہیں کہ وہ اس علم کو ہم پر وبال نہ بنائے اور اس کی نیکیوں کے ترازو میں رکھے جبکہ ہمارے اعمال ہماری طرف لوٹائے جائیں، یقیناً وہ بڑا سخی نہایت کرم فرمانے والا ہے۔ شیخ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہی وہ ہے جس کا ہم نے قصد کیا تھا کہ عقبہ کے طریقے کے سلوک کی کیفیت کی شرح میں ذکر کریں گے، اور ہم نے اپنے مقصد کو پورا کیا، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس کے احسان سے نیکیاں پوری ہوتی ہیں اور جس کے فضل سے برکات کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بہترین مخلوق پر ہر حال میں رحمت نازل فرمائے جس نے معبود حقیقی کی طرف دعوت دی، یعنی حضور سید
عالم نور مجسم احمد مشتبہ حضرت مصطفیٰ اور آپ کی آل پر پاکیزہ اور برکت والی سلامتی نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم الآمین وعلی آلہ والطیبین الطاہرین و اصحاب و اولیاء و امت اجمعین۔ اس کے ساتھ ہی یہ کتاب اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اعمال کو تکبر، غرور اور ہر طرح کی شیطانی اسے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ میرے لیے بھی پلیز دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت اچھی کتاب ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور انٹرنیٹ پہ ہم لوگ فالتو ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں ادھر ادھر، تو اس سے بہتر ہے تھوڑا سا کوئی اسے بھی سن لے تو شاید اسے بھی فائدہ ہو اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی فائدہ ہو جائے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر اگلی کتاب شروع کرنے والا ہوں میں، تقویٰ، تو انشاءاللہ پھر اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔